Novel Sulphide by Noor Rajput. Episode number 4. हशाम आरजे को बुलाने इसके कमरे में आया था, लेकिन वो इसे नज़र नहीं आया। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था और शावर की आवाज़ से इसने अंदाज़ा लगाया था कि वो अंदर था। अभी वो कुछ कहने वाला था जब इसकी नज़र आरजे के मोबाइल पर पड़ी, जो ब्लैंक कर रहा था। वो वाहिद शख्स था जो इसके फ़ोन को हाथ लगा सकता था। हशाम ने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया और दूसरे ही पल इसे झटका लगा था, जैसे करंट। हाँ, मोबाइल फ़ोन से। डोंट टच माई फ़ोन यू ब्रोमाइड्स। मोबाइल की स्क्रीन से आवाज़ उभरी थी और इसी पर यही जुमला लिखा था। एक बड़ा सा टाइगर मुंह खोले खा जाने वाली नज़रों से इसे घूर रहा था, जिसके मुंह से ये अल्फाज चमक रहे थे। क्या हुआ शामू काका, डर गए? अंदर से इसकी आवाज़ उभरी थी। जाने से कैसे पता चल जाता था? डूब के मर जाओ तुम। इंतहाई कोई जलील इंसान हो वैसे। हशाम को गुस्सा आया था, जबकि आरजे का कहका उभरा था। ब्रोमाइड साहब, क्या लेने आए हो मेरे कमरे में? इसके ब्रोमाइड कहने पर हशाम मज़ीद तपा। तुम्हें पता भी है ब्रोमाइड का मतलब क्या है? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए शामू काका। इंग्लिश लिटरेचर तो तुम पढ़ रहे हो। ब्रोमाइड का मतलब पुराने ख़यालात। क्या तुम्हें मैं पुराने ख़यालात का लगता हूँ? हशाम को इसका ब्रोमाइड कहना बुरा लगा था। जी बिल्कुल शामू काका, आप ओल्ड फैशन इंसान हैं। इस बात का अंदाज़ा आप अपने कपड़ों से लगा ले। वो तुर्की बतुर्की जवाब दे चुका था, जबकि हशाम दांत भींच कर रह गया। नहाकर जल्दी नीचे मरो, मदीहा आई है, तुम्हें बुला रही है। मदीहा हशाम की छोटी बहन थी, जो डॉक्टर बन रही थी। वो कहकर रुका नहीं था, बल्कि कमरे से बाहर निकल गया था, क्योंकि आरजे से बहस करना फजूल था। रहने दो हानी, एक वक्त में तुमसे दो काम नहीं होंगे। फिर तुम कहोगी कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही। आसिया बेगम ने अपनी बेटी को समझाना चाहा था। वो तो वैसे भी नहीं दे पा रही हूँ अम्मा, अलबत्ता इस काम से फ़ायदा ही होगा ना मुझे। बस 2 महीने की तो बात है, हानम ने कहा, जबकि आसिया बेगम खामोश रहीं। अच्छा है, जाने दे अम्मी, घर में रहकर भी तो इसने किताबें ही चाटनी हैं। बाहर निकलेगी, बाहर की दुनिया से मिलेगी, इसका गुस्सा भी कम होगा। माँ हमने टांग अटकाई। हानम इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। इसे छोड़ो, तुम खाना खाओ, इसकी तो आदत है बोलने की, आसिया बेगम ने अपनी हानम से कहा, जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। अलबत्ता वो गुस्सा दूसरों पर कम ही उतरता था। अंदर ही अंदर पीने की वजह से वो बहुत तल्ख हो गई थी। बस अम्मा, 2 माह 10,000 देंगे वो लोग। एक बार दाखला चला जाएगा और दूसरी दफ़ा की तनख्वाह में कोई मोबाइल लूँगी। इंटरनेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है मुझे। आज वो पूरी मेहनत करके गई थी क्लास, और प्रिंसिपल को इसका डेमो पसंद आ गया था। कल से वो बाकायदा अपनी टीचिंग का आगाज़ करने वाली थी। ये भी शुक्र है कि उन्होंने मुझे रख लिया, अगर इनकार कर देते तो क्या होता? हानम मज़ीद न कह पाई। रखते क्यों नहीं भाई, 30,000 जिस टीचर को देने थे इन्हें, अब इसके बदले में इन्हें 10,000 में टीचर मिल गई है, कैसे ना रखते? माँ हम बाज नहीं आई थी।
تم چپ کر کے بستر لگا دو، مجھے نیند آئی ہے بہت۔ وہی کر رہی ہوں، دیکھ تو لو پہلے۔ خانم کی بات پر بستر لگاتی ماہم نے خفگی سے جواب دیا، جبکہ خانم کا دماغ ٹیچنگ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اسے ٹیچنگ کرنا نہیں پسند تھا، لیکن وقت انسان سے کیا کچھ کرواتا ہے یہ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ بس گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ وہ فٹ بال لے کر سید حویلی سے باہر نکل آیا تھا۔ اب اس کا رخ گراؤنڈ کی طرف تھا، جہاں علاقے کے لڑکے فٹ بال کھیلتے تھے۔ آر جے، آؤ آؤ، لڑکوں نے اسے دیکھ کر آواز دی اور وہ مسکراتا ان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی نظریں ایک انسان کو تلاش کر رہی تھیں، جس کا کل مدیحہ نے اسے بتایا تھا کہ جب وہ گھر آ رہی تھی ڈرائیور کے ساتھ تو لڑکے نے بائیک پر ان کا پیچھا کیا تھا اور کچھ نازیبا کلمات بھی اچھالے تھے، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ سید خاندان کی لڑکی تھی۔ جلد ہی اس کے کمپیوٹر سے تیز چلتے دماغ نے اس لڑکے کو اسکین کیا، پھر وہ فٹ بال کے ساتھ میدان میں کود پڑا۔ کچھ دیر نارمل کھیلنے کے بعد اس نے لڑکے کا نشانہ رکھ کر فٹ بال کو کک لگائی اور منہ پہ دے مارا تھا۔ لڑکا لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ اس سے پہلے وہ اٹھتا آر جے اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ سارے لڑکے اس کے پاگل پن کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے، جبکہ وہ بری طرح اب اس لڑکے کو ہاتھوں اور لاتوں سے پیٹ رہا تھا۔ اس کے اختیار میں ہوتا تو اس لڑکے کو جان سے مار دیتا۔ دیکھنے میں وہ دبلا پتلا سا تھا، لیکن اپنی جسامت کے لحاظ سے وہ کافی طاقتور تھا۔ بڑے سائیں، جلدی چلیں۔ وہ باہر میدان میں چھوٹے سائیں، حویلی کا ملازم بھاگا بھاگا حشام کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا ہے آر جے کو؟ چھوٹے سائیں کے نام پر حشام کے کان کھڑے ہوئے، ایک جھٹکے سے اٹھا۔ وہ جی باہر سائیں ایک لڑکے کو مار رہے ہیں، ملازم پھولی سانسوں کے ساتھ مشکل سے بولا تھا، اور حشام اس کی بات پوری ہونے سے پہلے باہر کی جانب بھاگا۔ کچھ ہی پل میں وہ میدان میں پہنچ گیا تھا۔ وہ لڑکا نیچے پڑا تھا، جبکہ آر جے اس کے منہ پر گھونسے مار رہا تھا۔ آر جے، پاگل ہو گئے ہو؟ چھوڑو اسے۔ حشام نے اسے کھینچ کر لڑکے سے دور کیا، جس کے منہ سے اب خون نکل رہا تھا۔ آر جے کی گرفت سے نکلنے کے بعد لڑکا درد سے کرا رہا تھا۔ ملازم اسے اٹھانے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو، جاہل انسان۔ لڑکے کی حالت دیکھ کر حشام کا دماغ گھوما اور اس نے آر جے کو زور سے دھکا دیا، جو خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں ملازم اس لڑکے کو لے کر گیا تھا۔ کیوں مارا ہے اسے؟ حشام نے سوال کیا، جبکہ آر جے نے اب حویلی کا رخ کر لیا تھا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ اس کے جواب نہ دینے پر حشام چلایا، ریلیکس شامو کاکا، بلا وجہ کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ اتنے پرسکون انداز میں بولا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ حشام دنگ رہ گیا۔ مجھے واپس جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، پیکنگ بھی کرنی ہے۔ آ جاؤ، چائے پیتے ہیں، پھر میں چلا جاؤں گا اور تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ اس کا اپنا ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا۔ وہ حشام کو سلگاتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ حشام سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ خانم صبح صبح کالج کے اسٹاف روم میں بیٹھی تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرا رہی تھی، دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اس کا پہلا تجربہ کامیاب رہے۔ مس خانم، آ جائیں، آپ کو آپ کی کلاس دکھاؤں۔ کالج کی کوآرڈینیٹر نے اسے پکارا۔ وہ سنبھلتی اس کے پیچھے لگ گئی۔ یہ ایف ایس سی پارٹ 2 کی کلاس ہے۔ آج سے آپ انہیں کیمسٹری پڑھائیں گی۔
وہ دونوں کلاس میں داخل ہوئیں۔ کلاس میں ایک طرف لڑکیاں جبکہ دوسری جانب لڑکے بیٹھے تھے۔ وہ خود ابھی چھوٹی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ لڑکوں کو کیسے کنٹرول کرے گی۔ اسٹوڈنٹ، یہ آپ کی کیمسٹری کی نئی میم ہیں، اچھے سے ویلکم کرو انہیں۔ کوآرڈینیٹر سمیہ نے اس کا کلاس سے تعارف کروایا۔ انہوں نے کیمسٹری میں ماسٹر کیا ہوا ہے۔ کوآرڈینیٹر کی اس بات پر وہ بری طرح چونکی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا؟ وہ خود ابھی طالب علم تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کا غلط تعارف کیوں کروایا گیا، لیکن اسے موقع ہی نہیں ملا۔ اس سے پہلے وہ پوچھتی، سمیہ کلاس سے جا چکی تھی۔ کلاس میں موجود طلباء اور طالبات اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اتنی خود اعتماد نہیں تھی، پھر یہ موقع بھی پہلا تھا۔ وہ کافی گھبرا رہی تھی۔ میم، آپ کا نام کیا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا تھا۔ ہانم، وہ اپنے آپ کو پر اعتماد بناتے ہوئے بولی۔ نائس نیم میم، لڑکوں کی طرف سے پہلا کمنٹ آیا۔ اللہ کا نام لے کر اب اس نے کلاس کا تعارف لینا شروع کیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، یہ لڑکا کوئی نہ کوئی گل کھلائے گا۔ یہ اس لائق ہی نہیں ہے اسے یہاں بلایا جائے۔ سید جلیل کافی غصے میں تھے۔ وہ بے چینی سے ڈرائنگ روم میں ٹہل رہے تھے۔ سامنے بی جان لکڑی کی بڑی سی کرسی پر براجمان تھی۔ اگر وہ لڑکا مر جاتا تو کیا جواب دیتا میں گاؤں والوں کو؟ یہ سب آپ لوگوں کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ بی جان خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا جو اس نے ایسا کیا۔ بالآخر بی جان نے پہلی بار کچھ کہا۔ وجہ جو بھی، اسے کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ لوگوں کے سر پھاڑتا پھرے۔ اب کیا جواب دوں گا میں اس کے ماں باپ کو جو پنچایت بلانے کا کہہ رہے ہیں؟ بابا سائیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں کرتا ہوں بات۔ ویسے بھی اس لڑکے نے پہلے غلط حرکت کی تھی۔ حشام نے آگے بڑھ کر انہیں حوصلہ دیا۔ بے شک اس کی حرکت غلط تھی، میں خود نپٹ لیتا۔ یہ کون ہوتا ہے مارنے والا؟ اس سارے واقعے میں مدیحہ خاموش بیٹھی تھی۔ جاؤ اسے بلاؤ، معافی مانگے گا وہ اس لڑکے کے ماں باپ سے۔ بی جان نے مدیحہ سے آرجے کو بلانے کا کہا۔ لیکن بی جان، وہ تو چلا گیا، مدیحہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ دیکھ لیا آپ نے، ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندہ کر کے خود بھاگ گیا۔ سید جلیل بھڑکے۔ اچھا ہوا بابا سائیں چلا گیا، یہاں رہتا تو پھر کچھ غلط کرتا۔ آپ آرام کریں، میں کرتا ہوں بات ان لوگوں سے۔ اگر وہ پنچایت کا کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ سیدوں کی لڑکی پر جملے کسنے کی پیدائش میں ان کے خاندان کو بھی سزا ملے گی۔ وہ سرد سے لہجے میں کہتا حویلی سے نکل کر درباری حصے کی طرف بڑھ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ قاضی بھی میں ہی ہوں۔ اگر آپ کے لاڈلے کو معافی مانگنی پڑ گئی تو کبھی بھی نہیں مانگے گا اور الٹا مجھے ہی شرمندہ کروائے گا۔ سید جلیل بی جان سے کہہ رہے تھے اور بی جان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آرجے کو کس طرح سدھارے۔ وہ خوشی خوشی کلاس سے باہر نکلی تھی۔ کلاس کے طالب علم اچھے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس کا اعتماد بحال ہوا تھا اور اب وہ شکر کر رہی تھی۔ اس کا پہلا دن اچھا گزر گیا تھا۔ کالج سے سیدھا وہ اپنی اکیڈمی آئی تھی، جہاں وہ اب مہرو کے ساتھ کینٹین پر بیٹھی سموسے کھا رہی تھی۔ کیسا گزرا پہلا دن؟ مہرو نے پوچھا۔ اچھا تھا۔ کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ مہرو نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، لیکن میں خود تھک گئی ہوں۔
اور اب نیند آ رہی ہے۔ خانم کی بات سن کر مہرو کو اس پر ترس آیا۔ کہا تو تھا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ مہرو کو دکھ ہوا، وہ واقعی تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا مہرو، بس 2 مہینوں کی تو بات ہے۔ تم دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے ہمت دے کر رکھے۔ جانے وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جو دن رات بھی کام کرتے ہوں اور پڑھائی میں ٹاپ بھی کر جاتے ہیں۔ خانم کو احساس ہوا تھا کہ 2 کام ایک ساتھ کرنا بہت مشکل تھا۔ تمہارے جیسے ہوتے ہیں ہانی، اور تم دیکھنا ایک دن اللہ پاک تمہیں بہت ساری کامیابیوں سے نوازے گا۔ آمین ثم آمین۔ خانم اس کی بات پر مسکرائی۔ اچھا جلدی کرو، اب کلاس شروع ہونے والی ہے ہماری۔ بس یہ چائے پی لوں پھر چلتے ہیں کلاس میں۔ خانم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے جواب دیا، جبکہ مہرو اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ مہر النساء کے لیے خانم بہت اہم تھی۔ وہ بچپن سے اس کی دوست تھی۔ مہرو کا تعلق اچھے خاندان سے تھا، پیسے کی بھی کمی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تو کسی اچھے کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتی تھی FSC کے بعد، لیکن اس نے خانم کے ساتھ ایک اکیڈمی میں پڑھنا پسند کیا۔ وہ اس کی سچی اور مخلص دوست تھی۔ یہ شخص میرے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ ماہی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے 3 دن پہلے حشام کو میسیج کیا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی سانسیں اب اٹکنے لگی تھیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ماہین ہمدان کسی کو میسیج کرے، وہ شخص اگنور کر دے، جواب نہ دے؟ اس کو دکھ ہو رہا تھا۔ باہر گرتی برف اسے مزید اداس کر رہی تھی۔ ماہی تم پریشان مت ہو، شاید اس نے تمہارا میسیج نہ دیکھا ہو، شاید وہ مصروف ہو۔ ایلا نے اسے دوپہر میں حوصلہ بھی دیا تھا، لیکن اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ ابھی تک فرینڈ ریکویسٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کی۔ وہ مایوس ہونے لگی تھی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا نہ ہو، وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ مسٹر حشام جبیل، بس ایک بار بات کر لیں۔ ایک اور میسیج کرنے کے بعد وہ لیپ ٹاپ بند کر چکی تھی۔ اندیکھی سی اداسی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آج اس کا کالج میں 3را دن تھا جب اسے کلاس میں 2 نئے بچے نظر آئے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ لڑکے کو بچہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا، وہ آخری بینچ پر بیٹھا تھا۔ خانم کو وہ تھوڑا عجیب لگا۔ گہرے گھنے بال جنہیں جیل لگا کر پیچھے کی طرف چپکایا گیا تھا، جو گردن کو چھو رہے تھے۔ اس نے باقی اسٹوڈنٹ کی طرح یونیفارم بھی نہیں پہنا تھا۔ لڑکیاں بار بار پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی نظر کھڑکی سے باہر کھلے آسمان پر جمی تھی۔ خانم کے کلاس میں داخل ہونے پر سب نے سلام کیا تھا، جبکہ اس نے ایک نظر خانم کو دیکھنے کے بعد، جس میں تھوڑی حیرانی تھی، چہرہ دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ یہ نئی میم کب آئی ہیں؟ لڑکیوں کی جانب والی قطار میں سب سے آخر میں بیٹھی لڑکی نے اپنے ساتھ والی لڑکی سے پوچھا۔ ہاں، 2 دن پہلے، جب تم اور تمہارا دوست دونوں غیر حاضر تھے۔ ویسے تمہاری موم تو پرنسپل ہیں، کیا انہوں نے ذکر نہیں کیا؟ نہیں، مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ ویسے بھی مجھے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم یہاں کچھ ماہ کے لیے آئے ہیں، ان باتوں سے ہمیں کیا لینا دینا؟ روشنا نے ایک ادا سے بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ آج کلاس میں 2 نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، کیا آپ لوگ اپنا تعارف کروائیں گے؟
حانم نے کلاس میں موجود ان اسٹوڈنٹ سے کہا، میں رشنا ہوں، اس کالج کی آنر مالک کی بیٹی۔ وہ بس اتنا ہی بولی اور پھر چہرہ لڑکے کی طرف کیا۔ اور آپ؟ حانم نے لڑکے سے پوچھا، جو جانے باہر آسمان میں کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ سے بات کر رہی ہوں، کیا آپ کو سنائی نہیں دیا؟ اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ لڑکے نے اس کے لہجے میں چھپے غصے کو محسوس کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ مہرون ٹخنوں سے ذرا اوپر تک آتی فراک پہنے، جس پر سیاہ رنگ کا سویٹر پہن رکھا تھا، مہرون دوپٹہ لیے وہ لڑکی اسے کہیں سے بھی ٹیچر نہیں لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں نے ایک سیکنڈ میں حانم کو سکین کر لیا، جبکہ حانم اس کے اس طرح دیکھنے پر گڑبڑا گئی تھی۔ وہ جانے کیوں ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، پوری کلاس میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ حانم نے محسوس کیا تھا کہ وہ کلاس میں سب سے لمبا تھا۔ سردی میں ٹی شرٹ پہنے وہ خاصا پرسکون سا لگ رہا تھا۔ کیا اسے سردی نہیں لگتی؟ حانم نے دل میں سوچا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ پوچھ رہی تھی، جبکہ لڑکا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روحان جبیل، سید روحان جبیل، وہ حانم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آواز کافی رعبدار تھی۔ میم، یہ آج کلاس میں ایک لڑکی نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ جب روحان نے گھور کر اسے دیکھا، اس کی زبان کو وہیں بریک لگی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں، آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں، حانم نے سرسری انداز میں کہنے کے بعد کتاب اٹھائی، جبکہ روحان کی سرد نگاہیں اب بھی اس پر جمی تھیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے کسی نے کھڑا ہونے اور بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جب حانم نے اسے ایسے ہی کھڑا دیکھا تو اس کے چہرے پر الجھن ابھری۔ اور آپ کا تعارف مس؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ حانم نام ہے میرا، اور میرا تعارف اتنا اہم نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں، وہ مسکرائی۔ روحان کو تھوڑا تعجب ہوا تھا، کیا وہ اسے واقعی نہیں جانتی تھی یا پھر جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی؟ اوکے، تو یہ ایپیسوڈ یہاں پر فنش ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کل اپلوڈ ہوگا۔ اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فیوریٹ ناولز کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ وہ آپ کے لیے ریڈ کر سکوں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔